सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कल मरियम साहबा ने बयान दिया कि फ़ौज हमें निकाल दे। एक तरफ वो कहते हैं फ़ौज सियासत से दूर हो जाए और दूसरी तरफ वो कहती हैं कि जनाब हम बात तब करेंगे, किस कानून और आइन के तहत ये बात करेंगे। पीडीएम ने बात करने के लिए इन्होंने अम्ब्रेला है, ये पीडीएम अम्ब्रेला के पीछे बात करते हैं। पार्टियां तीन हैं बुनियादी तौर पर, पीपल्स पार्टी, नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब। बाकी पार्टियां जो हैं वो एक नंबर बढ़ाने के लिए तो हैं, लेकिन उनका कोई कल्याण नहीं मैं देखा। लेकिन मैं एक बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ कि नून लीग से भी ये बात मैं दोहराता हूँ, बार बार लोग भूलें नहीं, कि दिसंबर से फरवरी तक आवाज़ें उठेंगी। मुमकिन है नून लीग पीटीआई की तरफ ना जाए, लेकिन नून लीग के अंदर से नून से शीन निकले, मीम निकले, वो आवाज़ ज़रूर उठेगी जो बीजेपी की आवाज़ की नफ़ी करेगी, क्योंकि कोई मुस्लिम लीगी जो है वो बीजेपी की राय के साथ नहीं खड़ा हो सकता। और आज हिंदुस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इमरान खान की हुकूमत इकॉनमी में कोविड-19 के बावजूद आगे बढ़ रही है। इंडिया पाकिस्तान का, चीन का सी पैक माहिदा नहीं देखना चाहता, और हमारी अजीम अफवाज जो जान हथेली पे रख के सरहदों पे, सैलाबों में, टिड्डी दिल में जिस तरह वो मुकाबला कर रही है, सारी कौम उनको सद तहसीन, खराज तहसीन पेश करती है। और मुझे पूरा अल्लाह से यकीन है कि पाकिस्तान इन मसाइल से निकलेगा, और पाकिस्तान इन मसाइल से ऐसा निकलेगा और इमरान खान की हुकूमत इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करेगी। क्वेश्चंस। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने कल फिर आर्मी चीफ का नाम लिया है, जबकि दूसरी तरफ मरीम नवाज है वो कह रहे हैं डायलॉग के लिए तैयार है, तो ये क्या खेल रही है? देखें, नवाज शरीफ साहब को पता है मेरी सियासत तो ख़त्म हो चुकी है। मैं वैसे भी, मरियम साहबा भी डिस्क्वालीफाई हैं। वो चाहते हैं कि उनकी अगली नस्ल का कोई रास्ता निकले, और शहबाज शरीफ की सियासत की नफ़ी की है नून लीग ने। अब फैसला मरियम साहबा कर रही हैं, शहबाज शरीफ जो कि कायम मकाम सदर हैं वो नहीं कर रहे। और मरियम साहबा का बयानिया जो है वो इस बात की अक्कासी करता है कि उनको समझ आ गई है कि इन तिलों में तेल नहीं है, ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। और पाकिस्तान का अजीम जर्नैल, अजीम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज़े तौर पर कह चुका है कि फ़ौज की कमिटमेंट जो है वो मुंतखब हुकूमतों के साथ है। जो भी मुंतखब हुकूमत होगी उसके साथ वो खड़े होंगे। और हुकूमत को गिराने के लिए फ़ौज को कहना, मैं समझता हूँ ये ख़ुद आइन और कानून की नफ़ी है। आइन और कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो आइनी और कानूनी तरीके हमें ख़त्म करने के हैं उनकी सख्त और ताकत पीडीएम में नहीं है। और मुझे पूरा यकीन से कि अल्लाह इमरान खान के साथ मदद करेगा और इस मसाइल से इमरान खान निकले। शेख साहब, ये जो कल इलेक्शन होने जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के, आप इसको बयानिए की शिकस्त और कामयाबी समझते हैं जो भी रिजल्ट आता है? देखें, मैं तो ये समझता हूँ जो भी हारेगा इस मुल्क में कहेगा धांधली हुई है। जो भी हारेगा इस मुल्क में वो ये कभी, इस मुल्क में जमहूरियत को का सबसे बड़ा सानिया ये है कि हारने वाला, अब तो अमेरिका में भी हार को लोग तस्लीम नहीं कर रहे। देखें, अब एक ऐसा वक्त दुनिया में आ गया है कि जो जमहूरी तरीके से हारते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। और परसों से, कल शाम से आप हर चैनल पे ये सुनेंगे कि धांधली हुई है। हालांकि बिलावल भुट्टो ने जितने जलसे, एक एक हलके में जलसा किया है, अब वोट तो लोगों ने देना है, वोटों का फैसला लोगों ने करना है। जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के सी पैक की रीढ़ की हड्डी होगा, क्योंकि सी पैक का हब जो है, मरकज़ सकल जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है, और यहीं से एमएनए भी निकलेंगे और यहीं से सेनेटर्स भी नए निकलेंगे। सो बजाय इसके कि आप मौजूदा हुकूमत के जाने की बात करें, और तीसरा साल हो चला है हमें, और चौथे साल में उम्मीदवार मैदान में होते हैं, क्योंकि इलेक्शन वाले दिन कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं करता, कैंडिडेट 1 साल पहले इलेक्शन कैंपेन करते हैं। जी फैसले
پنجاب حکومت کے جو کسان کے لیے گندم کی اضافی قیمت بڑھائی ہے اس کی سپورٹ کرتے ہیں خدا شیخ رشید؟ میں بطور شیخ رشید سمجھتا ہوں کہ شہریوں کا بھی آٹے پہ اتنا ہی حق ہے، کیونکہ ہم نے مزدوروں کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جتنا کہ کسان کا حق ہے، اور یہ کوئی آخری ریٹ نہیں ہے۔ 300 روپے 1300 روپے پہ گندم شروع ہوئی، پھر ہم نے 1400 روپے کی، اب 1650 روپے گندم کی ہے، اور گندم اس وقت ہائیسٹ ریٹ ہے دنیا میں۔ اگر کل یہ کم ہو گئے، جس کا کہ بہت سارا اندیشہ ہے، آج تک گندم کا یہ پرائس نہیں ہے کہ دنیا میں جو ریٹ جا رہا ہے، کل یہ کم ہوگی تو یہ اس ریٹ پر لینے کے پابند ہیں۔ کسان کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ جس کو جہاں سے زیادہ پیسے ملیں وہ اپنی گندم بیچے۔ سر یہ بتاتے ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں، پہلے آپ کہتے رہے کہ وہ حکومت جو ہے فوج بات نہیں کرے گی، اب ایک ہاتھ بڑھایا ہے مریم نواز نے، کیا فوج بات کرے گی معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے؟ مجھے نہیں پتا، مریم نواز نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنے والد کی سیاست کی نفی کی ہے۔ یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں، یہ ہاتھ آسمان پہ بھی لگا رہے ہیں اور پاؤں زمین پر بھی لگا رہے ہیں۔ یہ ایک پہلے 2 شخصیتوں کا نام لے کے، آرمی چیف اور جنرل فیض کا نام لے کے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست میں انہوں نے نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ، غیر شائستہ، غیر اخلاقی اور ناپختگی کا ثبوت دیا ہے۔ اب اگر یہ جو بات کر رہے ہیں تو یہ ان کی ایک نئی سوچ ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور ان کی بات نہیں سنی جاتی۔ شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو گیٹ نمبر 4 ہے جس کا اشارہ پیشاب کرتے ہیں سارے وزیر اعظم گیٹ نمبر 4 سے نکل کے بنے، مریم نواز کو کسی نے چٹ تو نہیں دے دی؟ مجھے نہیں پتا، میں نواز شریف کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک سنگل کالم خبر ہو کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منسٹر پہننے سے پہلے وہ کوئی جاتی عمرہ میں انہوں نے کوئی کونسلر کا الیکشن لڑا ہو، وہ لینڈ ہوئے اور آرمی کے گملوں سے جوان ہوئے، آرمی کے گھونسلوں سے جوان ہوئے، آرمی کے جھولوں میں چوسنی چوس کر وہ یہاں تک پہنچے، اب وہ آرمی کو للکار کر انہوں نے اپنی سیاست کو، میری بات یاد رکھیے گا، کہ دفن کیا ہے۔ اور اب یہ جو بیانیہ بدلنے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ PDM میں سارے لوگ اس بیانیہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ادھر سے آ رہا ہوں، ابھی ٹائم ہے۔ میں یہیں رہ رہا ہوں، میں یہیں رہ رہا ہوں، ریلوے میں خوش ہوں، اور میرے ساتھ کپتان نے کوئی بات نہیں۔ جی فیصل، دیکھیں میں وہ بات کرتا ہوں جو براہ راست میرا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ عمران خان، یہ نہیں کہ میں وزیر ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت محنت کر رہا ہے۔ کس کو شوق ہے، کون سی حکومت چاہتی ہے کہ اس کو لوگ الزام دیں کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے؟ اس کو اسی مہینے 30 دسمبر سے پہلے مہنگائی کو بھی عمران خان کنٹرول کرے۔ بظر میرا نہیں خیال، ابھی وہ حالات نہیں آئے اور ابھی وہ اس نہج پر نہیں پہنچے کہ ان کو کوئی آدمی، انہوں نے کہا کہ میرے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، ادارے لوگوں کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں، کیا KGB نہیں رکھتی، کیا CIA نہیں رکھتے اپنے لوگوں کے ساتھ، کیا M16 نہیں رکھتی؟ ہر ملک کی ایجنسی اپنی ملک کی سالمیت کے لیے اپنے لوگوں سے رابطے رکھتی ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جی صلاح الدین، میں اپنی پارٹی میں 1 سیٹ کا لیڈر ہوں، اس پہ بڑا خوش ہوں، بننا بالآخر وزیر ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں میں شہباز شریف کو انہوں نے مفلوج کر دیا، شہزاد اکبر صاحب نے بعض شہباز شریف کی ملاقاتوں کا ذکر کیا ان کے لوگوں کے ساتھ، لیکن نواز شریف صاحب نے وہاں سے جو فائر کیا ہے وہ اتنا غیر ذمہ دارانہ، غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے کہ شہباز شریف اس کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، اور مریم صاحبہ اس کو آگے لے کے چلنی۔ لاسٹ 3 کوئسچن، فیصل آپ کا ہو گیا۔ شیخ صاحب آپ ہر بار انڈیا سے اور راہ سے ڈراتے ہیں، ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی ہے، تو کیا ہم کامیاب نہیں ہوئے؟ میں وقت پہ ڈراتا ہوں، میں ڈراتا نہیں ہوں، خدا نہ کرے موت مسلمانوں کے لیے شہادت جو ہے
وہ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب کرے. ہم ہندوستان سے ڈرتے نہیں ہیں کسی قیمت پہ, اور ہندوستان مجھے بہت اچھی طرح جانتا ہے, لیکن میرا کام ہے بطور آپ میڈیا کے ساتھ میں آیا ہوں, میں کہوں کہ را پاکستان کو سرحدوں سے نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہم پاکستان کی عظیم افواج سرحدوں سے اس کے مقابلے سے کسی قیمت پہ پیچھے نہیں ہیں, لیکن وہ پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچا رہی ہے, جس کا اظہار آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, اور فارن آفس نے کیا. لاسٹ جی سے دیکھیں, فضل الرحمان صاحب کی 6% ووٹیں ہیں, 9 ووٹیں ہیں ان کی. فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ کا بیانیہ جو ہے قریب ہے, پیپلز پارٹی اس بیانیے کے ساتھ نہیں چلے گی. یہ باتیں آپ مجھ سے نیا سوال کیا کریں, میں آپ کو پہلے ڈیٹ دے چکا ہوں, دسمبر سے 20 فروری تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک نہیں ہوگی, اور نون لیگ کے میں نے کم کر دیا ہے, لیکن میرا بیانیہ جو آپ کے پاس تھا, بیانیہ تو میرا یہی ہے کہ یہ 30 جنوری پہ بھی میں سمجھتا ہوں. صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے بلوچستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ ہمارے لوگ انہوں نے لیے ہیں, وہ لوٹا ہیں, ان سے یہ جیتنا چاہ رہے ہیں. تو یہ میں تو نہیں کر سکتا, میں تو گلگت بلتستان نہیں گیا, حالانکہ میری بہت ڈیمانڈ تھی وہاں سے, دن میں مجھے 5-6 فون آتے تھے, لیکن آپ کے ان سوالوں کو ڈر کر میں نہیں گیا کہ کل آپ کہیں گے جی کہ یہ ابھی ٹائم ہے 5 منٹ. دیکھیں, پہلے بھی شہباز شریف نواز شریف کو سعودی عرب سے لے کے آیا جب یہ معافی نامہ مانگ کر گئے تھے. پہلے یہ کہتے تھے ہم نے تو کچھ لکھ کر ہی نہیں دیا ہوا, جب انہوں نے معافی نامے دکھائے پھر انہوں نے تسلیم کیا. اب ان کو عمران خان کا ایک فیصلہ ہے کہ عمران خان حکومت میں رہے یا نہ رہے, وہ کسی کرپٹ ڈسانس چور منی لانڈر ٹی ٹی والے سے اس کو کوئی رعایت نہیں دے گا. وہ ایک نہیں 1000 مرتبہ کہہ چکا ہے. آپ کا سوال ہو گیا. آپ گھبرائیں نہیں, دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو گھس کر نہیں مار سکتی. ہم امن کے بس, اب لمبا سوال نہ کرو, ہم کسی ایسی بد امنی کی یا جنگ کی خواہش نہیں رکھتے. ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں, ہم جنگ کی نہ دعا کرتے ہیں نہ خواہش رکھتے ہیں, لیکن اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کا بچہ پاکستان فوج کے ساتھ مل کر کٹ مرے گا اور پاکستان کی حفاظت کرے گا. فیصل اس کے بعد آپ سے کیا عوامی مذاکرات یہ نہیں ہیں؟ میڈیا عوامی مذاکرات ہیں کہ وہ جا کے لکشمی چوک میں مذاکرات ہوتے ہیں. یار کو خدا کے بندو عقل کو ہاتھ ڈالیں, لوگ عوام کے سامنے بات کریں گے. آگے یہ حمام میں باتیں ہوئی ہیں, عوام میں نہیں ہوئی, تو کہاں ہوئی ہیں یہ باتیں؟ آج میڈیا اتنا سٹرونگ ہے, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں اتنے سارے لوگوں کو اس کورونا میں, اس کووڈ-19 میں اکٹھا کرنا آپ کو اسی طرح میڈیا ملتا ہے جس طرح آپ خطاب. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں گلگت بلتستان سے خطاب کر رہا ہوں کیونکہ میں میڈیا میں ہوں گا. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ وقت پاکستان میں ختم ہو گیا جب ایک پی ٹی وی تھا, آج 80 پرائیویٹ چینل ہیں. آپ کی بات گوٹ میں پہنچ رہی ہے, چھوٹے چھوٹے قصبے میں پہنچ رہی ہے. آپ کو عقل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ یہ کووڈ-19 ایک دفعہ پھر اسی شدت کے ساتھ پھیل گیا. پاکستان کے گھمبیر معاشی مسائل ہیں, پھر اس پاکستان کا کیا بنے گا؟ کیا ہم اس پاکستان کے غریب کا گلا خود دبوچ رہے ہیں؟ غریب خود بھی دیکھے, کیا وہ اس موت کی سیاسی لوگوں کی خواہش میں موت کے حالات یا بیماری کے حالات میں جانا چاہتے ہیں؟ لاسٹ آپ کا ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آپ لاسٹ. جی آپ کہتے تھے جہانگیر ترین بھاگ گیا, وہ آ گیا ہے. اب نواز شریف کو بھی آ جانا چاہیے. آپ ہی میڈیا سارے کہتے تھے جہانگیر ترین نے تو ثابت کیا ہے کہ وہ ڈرا نہیں ہے. میں لیٹ می فنش. جہانگیر ترین اپنے بچوں سمیت یہاں واپس آ گیا ہے. اب نواز شریف کو سوچنا چاہیے جو بیماری کے ایسے عالم میں گیا کہ آج تک ہسپتال ہی نہیں گیا. لاسٹ کوشچن. اچھا, آپ کو بھی ایک دے دوں گا, بس آپ کا ہو چکا نہیں ہوا. جی لاسٹ کوشچن. ML1 کی تمام کاغذات پورے کر دیے گئے ہیں.
تمام ہم چاہتے ہیں کہ چین کا ہائیسٹ آدمی اس کے افتتاح میں آئے. آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ 30 دسمبر تک ٹینڈر ہو جائے گا. پاکستان ریلوے نے ایک انچ کا ساری فیزیبلٹی بنا دی ہے, سارے کراسنگ ختم ہیں. ML1 پاکستان کی ریلوے کی زندگی ہے اور یہ 16 سال لگے ہیں مجھے یہ کام کرنے کے. لاسٹ کوسچن سے سر, ایک وقت تھا جب جلسے کیے جاتے تھے لوگوں کے رابطے کے لیے. یہ پرانے وقت کے لوگ ہیں, ان کو اللہ نے عقل اور شعور نہیں دیا. آج یہ سارے جتنے یہ 35-40 کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ جلسہ ہی ہے بھائی. میں نے تو آپ کو کہا کہ آپ لوگ کم آیا کریں تاکہ کووڈ-19 کے اثرات نہ پھیلیں, کیونکہ میڈیا پہ بات جانی ہے. جو پرانے دور کی یہ سوچ ہے کہ لوگوں کے جلسے کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ایک نیا دور پاکستان میں. دنیا میں اتنا سٹرونگ میڈیا کہیں نہیں ہے سیاسی طور پر جتنا پاکستان میں. فیصل آباد انشاءاللہ 30 دسمبر تک عمران خان قیمتیں کم کرے. جو بھی ہوا فیصل, دیکھیں میں ریکمینڈ یہ کر رہا ہوں, یہ وقت آ گیا پاکستان میں اتنا سٹرونگ میڈیا ہے اور سٹرونگ میڈیا ذمہ دارانہ بیان دیتا ہے. اور را نے جو پاکستان میں فصل بونے کی کوشش کی ہے, انشاءاللہ تعالی جو نامراد جو اس فصل کی بیاری میں, اس فصل کی کاشتکاری میں جو را اس ملک میں بو رہا ہے اس پہ چلے گا, وہ ختم ہو جائے گا سیاسی طور پر. یہ عظیم قوم ہے, عظیم فوج ہے اور عظیم پاکستان ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.